अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 अक्टूबर 2025 है, मंगल का दिन है। इस वक़्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी लोगों के सामने एक सवाल है। हर ज़ी शऊर शख़्स, हर रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार आदमी, हर हसास आदमी के सामने ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साद रिज़वी कहाँ हैं? साद रिज़वी और उनके भाई अंस रिज़वी को ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, वो कहाँ चले गए? बिकॉज़ एक दिन पहले पाकिस्तान के ज़राए अबलाग जो हैं, उनकी रिपोर्टिंग ये कहती थी कि साद रिज़वी और उनके भाई जो हैं, पुलिस के हमले में ख़ासे ज़ख्मी हुए। साद रिज़वी को एक से ज़्यादा गोली लगी और उसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन अब पंजाब की पुलिस कहती है कि वो पंजाब की पुलिस के पास नहीं है, वो कहीं रुपोश हो गए हैं, कहीं दौड़ गए हैं। और पंजाब के आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, यही मेरा ख़्याल उनका नाम है, उनका कहना ये है कि ना तो वो हलाक हुए हैं, ना ही वो पुलिस के पास हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उस्मान अनवर जो हैं, उनकी अपनी रेपुटेशन ये है कि वो अक्सर सच नहीं बोलते। मैं ये तो नहीं कहता कि हमेशा ही झूठ बोलते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा उनकी बातें जो हैं, उनके ऊपर लोग यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस जो है, अगर एक तरफ स्पेकुलेशन हो रही है कि साद रिज़वी के ज़राए कह रहे हैं कि वो जहाँ बहक हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, ज़ख्मों की ताब ना लाके, और पुलिस इस चीज़ को छुपा रही है। फिर पुलिस की तरफ से है कि वो कहीं छुपे हुए हैं, वो रूपोश हो रहे हैं। और इस हवाले से अगर आप ट्विटर पे देखें तो बहुत से लोग जो हैं इस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बहुत से इस हवाले से ट्वीट्स हैं, बहुत से इस हवाले से कंसर्न्स हैं, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक़्त एक खौफ की सी जो एक सूरत हाल है, एक कंसर्न की सूरत हाल जो है वो पाई जाती है। पंजाब पुलिस ने अपने थी दर्जनों किस्म के मुकदमे जो हैं वो साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी पे दर्ज कर दिए हैं। जो दहशतगर्दी की हर वो शिक जो उनकी किताब के अंदर मौजूद है, वो उन्होंने उनके ऊपर दर्ज कर दी है। जिन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा, हमारे ऊपर इसे कहते हैं, मतलब जिन्होंने कभी पत्थर नहीं उठाया, जिन्होंने कभी गुलेल नहीं उठाई, उनके ऊपर भी जिन लोगों ने दर्जनों मुकदमात बनाए हुए हैं, दर्जनों शिकें लगाई हुई हैं दहशतगर्दी की, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त साद रिजवी और उनके भाई के ऊपर किस किस्म की शिकें लगाई हैं। बल्कि एक सब इंस्पेक्टर जिनकी डेथ हो गई, उनके हवाले से एक एफआईआर ये भी काटी गई है कि साद रिजवी ने खुद ही राइफल और बंदूक उठा के उन्हें टारगेट किया, यानी इक़दाम कत्ल और मर्डर का मुकदमा भी उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन कुछ किसी को पता नहीं कि साद रिजवी कहाँ है। अब साद रिजवी की और तहरीक लबैक पाकिस्तान की सियासत से तो हम में से बहुत से लोगों ने कभी भी इत्तफाक नहीं किया। मेरा पिछला वीलॉग मैंने बहुत तफसील से आपको बताया कि हम ये समझते हैं, एनालिसिस ये रिवील करता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक टूल थी, जिसे बार बार पाकिस्तान की जमहूरी सियासत को इंटरप्ट करने के लिए और हुकूमतों को, पहले नवाज शरीफ को, उसके बाद इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए, सरेंडर करवाने के लिए उसे जो है इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता ये खबर आती है और कंफर्म होती है कि साद रिजवी वाकई जाँ बहक हो गए हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि ये बात सामने आए कि उनका इलाज हो रहा है, वो ज़ख्मी हो गए थे, वो सही हैं। क्योंकि अगर ये खबर आती है कि साद रिजवी, उनके भाई ख़ास करके साद रिजवी जो हैं, अगर जाँ बहक हो गए हैं, तो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो एक डेलिकेट फ्रेजाइल बैलेंस है, वो बहुत बुरी तरह से मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑलरेडी रूमर्स ये हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की हिफाज़त और उनकी सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, उनको पता नहीं छुपा दिया गया है। सब इस किस्म की रूमर्स जो हैं इस हवाले से चल रही हैं। लेकिन और उसके अलावा मतलब पिछले 24 घंटों में पंजाब के और भी बहुत से मकामात में, क्योंकि टोटल सेंसरशिप है, चीज़ें ज़िक्र उनका नहीं किया रहा था, लेकिन पंजाब के बहुत से शहरों में, कस्बों में और इवन सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट देखी गई हैं। तो अगर इस स्टेज पे ये खबर आती है कि वो जहाँ बहक हो गए हैं, तो ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। मैं आपको याद करवाऊँगा, लोग अभी तक इस पे स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? मैं आपको याद करवाऊँगा, मैं आपको पीछे ले जाऊँगा। 2007 में जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था, और पाकिस्तान में हमेशा हर किस्म की एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है। लोग भी हमारे ऐसे मासूम हैं कि बेतुकी, फ़ज़ूल, वाहियात एक्सप्लेनेशन जिनकी लॉजिक और मंतिक नहीं होती, उन्हें तस्लीम कर लेते हैं। तो उस वक़्त जब पंजाब में जब जब इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन किया गया, तो जो डिफरेंट किस्म के रीज़न्स दिए गए, वो ये थे कि ये लोग जो हैं, इन्होंने शहर को यरगमाल बनाया हुआ था। वो लड़कियाँ जो थीं मदरसे की या मस्जिद हफ्सा या व्हाटएवर, वो जो हैं वो डंडे लेके चली जाती थीं। वो उन्होंने जाके जो मुख्तलिफ लोग वीडियो कैसेट्स या ऑडियो कैसेट सेल करते थे, उन दुकानदारों को उन्होंने डराया, शहर को उन्होंने एक खौफ व हरास में डाला हुआ था। उन लोगों के पास असला था, उनका कोई इलाज नहीं था। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था, सिविल सोसाइटी कह रही थी कि इनके खिलाफ एक्शन करना है। ये सब फ़ज़ूल बातें हैं। इस्लामाबाद के दरमियान में
پاکستان کی حکومت کی سیٹ جو ہے سول سیکریٹریٹ، کانسٹیٹیوشن ایونی، سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی پارلیمنٹ سے لٹرلی مطلب 1-2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اگر ایک مدرسے میں اور مسجد میں لوگ ہولڈ اپ تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، یہ کوئی بارڈر کے اوپر نہیں تھے، یہ کوئی ایسے کوئی مرڈررز نہیں تھے جو وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. ایک بارڈر کے اوپر خطرہ یہ تھا کہ یہاں سے دوڑ جائیں گے، لا انفورسمنٹ کو نہیں ملیں گے، یا وہاں سے انہوں نے کوئی بم پھاڑنا تھا، ان کے پاس کوئی نیوکلیئر ڈیوائس تھی، انہوں نے کسی امپورٹنٹ سرکاری انسٹالیشن کو نقصان پہنچانا تھا. کوئی بھی ایسے سیٹس اور سرکمسٹانسز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے جن کے اندر ان کے خلاف ملٹری آپریشن کو آپ جسٹیفائی کرتے. اینڈ ونس اگین یہ ملٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنرل مشرف اور ان کی ٹیم کا ایک خالصاً سیاسی ڈیسیجن تھا. اور وہاں پر بھی مقصد یہ تھا کہ جنرل مشرف جو اب ایک پریزیڈنٹ بن کے کنٹینیوشن کرنا چاہتے تھے، جنہیں اس وقت امریکہ کی سرکار کی اور مغرب کی تائید کی ضرورت تھی، انہیں کسی نے یہ ایڈوائس کیا یا ان کے اپنے ذہن کی یہ سوچ تھی کہ اگر میں یہاں پر ایک اسٹرانگ ایکشن کروں گا اسلامسٹ اور مذہب پرست کے خلاف، تو دنیا میں یہ میسج آئے گا کہ میں بڑا ایک اسٹرانگ ہوں. میں نے اسے کہتے ہیں میں نے ایک اسے کہتے ہیں جو رول آف لا کے لیے، یا میں نے اینٹی اسلامسٹ اپنے کریڈینشیل جو ہے ثابت کیے، میں ایک بڑے مضبوط حکمران ہوں اور انٹرنیشنل سپورٹ اور تائید حاصل کرنے کے لیے کیا. لیکن جو پاکستان کے اندر بہت سی ایکسپلینیشنز دی گئیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، لوگ چونکہ اتنے سادے، اتنے بھولے ہیں کہ انہوں نے ان مختلف قسم کی ایکسپلینیشنز کو مان لیے. ایک بھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ان میں سے ویلڈ نہیں ہے. اسی طرح سے تحریک لبیک کو پہلے خود انسٹیگیٹ کر کے نکالا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ایکشن کیا گیا، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اس سمٹ کے ساتھ تھا جہاں شہباز شریف صاحب نے جا کے ایک مسخرے کی طور پہ ایک انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک آپ کہہ کے کارٹون کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا شرم الشیخ میں، ایجپٹ کے اندر. تمام تر تعلق اس کا اس کے ساتھ تھا. اب اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں اس وقت بند ہے یا نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ 14 اکتوبر کو انٹرنیٹ 18 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے. اور اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، میرا خیال ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے، کہ ایک انڈر سی کیبل جو ہے وہ ریپیئر ہو رہی ہے. اب انڈر سی کیبل اگر ریپیئر ہونی تھی تو ہمیشہ ایسی چیز پلانڈ ہوتی ہے، اسکیجولڈ ہوتی ہے، کئی دن پہلے سے آپ کو کم از کم ایک ہفتہ پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ صارفین کو اور یوزرز کو ڈسرپشن نہ ہو. اس میں بزنسز بھی ہیں. اب اس اسٹیج کے اوپر سڈنلی ایک دن پہلے جب یہ بتایا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ یہاں کوئی بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. شاید پنجاب کی اس وائلنس کو استعمال کر کے اس کے اوپر کیپٹلائز بلڈ اپون کر کے یہاں پہ کچھ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. Again, I would like to nominate great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people. Mr. President, I would like to salute you. اب چلیں شرم الشیخ یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے وہاں پہ کیا گل کھلائے. یقین مانیے جب عمران خان نے شہباز شریف کو اردلی کہہ کے مخاطب کرنا شروع کیا تو مجھے بڑا دلی رنج ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ عمران خان شہباز شریف کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، کسی کو بھی اس طرح کے القاب دے کے مخاطب نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے میں شرم الشیخ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جس قسم کا مسخرہ پن کیا، اس کے بعد اب پاکستانی تو کیا پوری دنیا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ایک اردلی، ایک سرکس کے جوکر، ایک مسخرے کے طور پہ دیکھنے لگ گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے اگر اخبارات آپ دیکھیں ڈان اور ٹریبیون میں تو انہیں اس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کی بہت عزت افزائی کی، پاکستان کی ڈپلومیسی کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو وہاں پہ پوڈیم پہ بلایا. ذہن میں رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ایونٹ کے کو ہوسٹ تھے، وہ اور مصر کے جو ایجپٹ کے جو صدر ہیں عبد الفتاح السیسی جو ہیں وہ وہاں پہ کو ہوسٹ تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کو ہوسٹ کی حیثیت سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ چند ریمارکس دینے کے لیے بلایا، اور پاکستان کے اخبارات میں زمین و آسمان کے کلابے جو ہیں وہ ملا دیے گئے. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہی چیز ایک حقیقت کے طور پہ دیکھی جاتی، لیکن دنیا کے تمام پاور ڈائنامکس اور نیریٹو شیپنگ کو سوشل میڈیا نے بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. اس لیے سوشل میڈیا نے آپ کو جو حقیقت دکھائی ہے وہ اس حقیقت سے بالکل مختلف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ پہلے تو ان کے کامنٹس بڑے عجیب و غریب تھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے وہاں پہ یہ کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور دونوں نے یہ جو پیس ایکارڈ ہوا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس
اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی کہ ان دونوں کی، یعنی جنرل عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی، اس پیس ایکارڈ کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے، بیکاز اس میں آپ کو قطر کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے، ترکی کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے، مصر کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے، اس میں آپ کو سعودی عرب کا یا متحدہ عرب امارات کا بیہائنڈ دا سینس انفلوئنس آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن پاکستان کے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، انلیس کہ آپ یہ اسیوم کریں کہ انہوں نے اب اس میں کوئی کنٹریبیوشن نیکسٹ اسٹیپ پہ ابراہمک ایکارڈ کی شکل میں کرنی ہے، یعنی فرسٹ اسٹیپ میں کی بات سے جو سیکنڈ اسٹیپ نکلنا ہے، اس اسٹیپ میں ان کا کوئی رول ہے، اور جس وجہ سے وہاں پر ان کو اتنی اہمیت جو ہے شہباز شریف صاحب کو دی گئی۔ اب ذہن میں یہ رکھیے کہ وہاں پر پرنسپلی طور پہ 4 سگنیٹری تھے اس ایکارڈ کے، اور 4 ہی مین اسپیکر تھے۔ وہ 4 کون تھے؟ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ خود تھے امریکہ کی طرف سے، دوسری طرف سے ایجپٹ کے صدر جو ہیں جنرل سیسی تھے، تیسرے اس کے اندر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان تھے، اور چوتھے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد تھے اس کے علاوہ 2 ایڈیشنل اسپیکر تھے، ایک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس اور ایک امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ پلان نہیں کیا گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایک جملہ بول کے، جو مختلف لیڈرز آئے ہوئے تھے، فرانس کے، برطانیہ کے، اٹلی کے، اسپین کے، جرمنی کے، ایک ایک جملہ کہہ کے کہ یہ بھی آئے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے، ان سب کا انہوں نے وہاں پہ شکریہ ادا کیا۔ اور اس میں ایک خاصا ایمبیرسنگ مومنٹ بھی آیا جب برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کامنٹ کرنے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ ان کا شکریہ ادا کر دیا، اور سر کیئر سٹارمر جو ہیں ان کو خاصا ایک ایمبیرسنگ مومنٹ ان کے لیے تھا۔ اس ساری سٹیج میں جس میں دنیا میں سے کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا، شہباز شریف کو جب انوائٹ کیا ہے، اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اندازہ تھا کہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب کیا کہیں گے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا کے اوپر اتنا احسان ہے، ہندوستان پاکستان پہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے پیس پر اتنا بڑا ان کا احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر ان کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، اور ان سے بڑا آدمی اور انسان اور پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ شہباز شریف صاحب کا جو ٹون تھا، جو ان کا مینر آف اسپیچ تھا، جو ان کے الفاظ کی چوائس تھی، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ، اور جس طرح سے انہوں نے سلوٹ بھی میرا خیال ہے اسٹیج کے اوپر مارا، وہ ایک انتہائی پریشان کن تھی، وہ کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو سوٹ نہیں کرتی تھی۔ لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں ان کے کامنٹس کا، تو وہ آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ سے جب نکلے تو پہلے اسرائیل پہنچے، اسرائیل میں انہوں نے اسرائیل کی کیبنٹ جو ہے کینیست، کیبنٹ غلط کہہ دیا میں نے، ان کی جو پارلیمنٹ ہے کینیست، وہاں پہ انہوں نے ایک خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے خاصے جوکس سنائے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کے ایسے ایسے خوفناک اور خطرناک ویپنز ہیں جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتہ، اور بہت ان کی تباہ کن صلاحیت پائی جاتی ہے، اور بینیامن نیتن یاہو جو ہے، بی بی نیتن یاہو، مجھے مسلسل مجھ سے مختلف قسم کے ہتھیار کہ مجھے یہ ویپن سسٹم چاہیے، مجھے یہ ویپن سسٹم چاہیے، مجھے اب یہ چاہیے، مجھ سے مانگتا رہا، جن کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ امریکہ کے پاس یا ہمارے پاس اس قسم کے ویپن سسٹم ہے، مجھے ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن جو بھی چیز مجھے بینیامن نیتن یاہو نے مانگی میں نے اس کو دی، اور یہ اسرائیل نے ان ہتھیاروں کا زبردست اور بہترین استعمال کیا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ 68,000 اکارڈنگ ٹو دی ہیلتھ منسٹری آف غازہ، کم از کم 68,000 لوگ جو ہیں وہ غازہ میں ہلاک ہوئے ہیں گزشتہ 2 برس میں۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو تباہ کاری تھی اور یہ جو فائر پاور تھی اسرائیل کے ہاتھ میں، اور ہمارے ویپنز کا جو بہت اچھا استعمال کیا ہے بینیامن نیتن یاہو نے، اس طاقت کی وجہ سے ہی یہ پیس جو ہے وہ ممکن ہوا ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ کہا چند گھنٹے پہلے۔ اس کے بعد وہ ایجپٹ پہنچے، لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنی لائنز پہلے سے یاد کی ہوئی تھیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کو وہاں کامنٹ کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے شہباز شریف صاحب اپنی لائنز کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لا سکے۔ پاکستانیوں نے تو خیر اپنا سر پیٹ ہی لیا ہے، لیکن امریکہ میں اس کے 2 قسم کے ریئیکشن ہیں۔ ایک تو میگا کا کراؤڈ ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نیوکلیر پاکستان کے پرائم منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کس طرح سے تعریف کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے اور انسانیت کے کتنی بڑی ان کی وہ شخصیت ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کرٹک ہیں، جو ڈیموکریٹس ہیں، جو سول لبرٹیرینز ہیں، جو لیفٹ کے لوگ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا کا سارا ڈرامہ جو ہے یہ سیٹ کیا ہوا تھا، یہ ایک سٹیج ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سیٹ کی تھی، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک جوکر کے طور پر اور ایک سرکس کے کیریکٹر کے طور پر یا ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ شرم الشیخ میں شہباز شریف صاحب نے جس قسم کا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مسخرہ پن کیا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسی 24 گھنٹے کے اندر ان کی حکومت، پنجاب پولیس نے مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جس قسم کا ظلم کیا،
اس کنٹراسٹ سے اور تضاد سے ہمیں پاکستانی پالیٹکس اور اس کے پاور ڈائنامکس کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پاکستانی رولنگ ایلیٹ جب مغرب کی طاقتوں کے سامنے ہوتے ہیں تو وہاں مسکاپن کرتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے، گنڈاسا اٹھایا ہوا ہے، بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ان سے زیادہ بے رحم سفاک کوئی ہے نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کی تمام تر جو لیجیٹمیسی ہے، اس کی جو جوازیت ہے، اس کی جو قبولیت ہے، اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ یہ مغرب کی طاقتوں سے ڈیرائیو کرتے ہیں۔ مغرب کے انسٹیٹیوشنز کی مدد سے، وہاں کی حکومتوں، وہاں کے انٹیلیجنس ادارے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن جیسے آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان کی مدد سے پاکستان کی حکومتیں چلتی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کی حکومت چلانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ وہ گندی ظالمانہ حقیقت ہے جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کھل کے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب چلیں پاکستان افغانستان کی طرف، جہاں دونوں ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے، مسلسل ایک بہت مشکل قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے، جس کے بہت سے پہلو۔ پہلا اس کا ایک بڑا ایمبیرسنگ پہلو یہ ہے کہ چونکہ افغان فارن منسٹر مولوی امیر خان متقی ہندوستان کے اندر موجود ہیں 9 سے 16 تاریخ کے لیے، اس لیے، اور اسی ٹائم پیریڈ میں پاکستان ایئر فورس کا بھی حملہ ہو گیا، اسی ٹائم پیریڈ میں افغانس نے پاکستان کے بارڈر پہ ریٹیلیشن کی، تو اب افغان فارن منسٹر کو ایک جواز مل گیا ہے، ان کو ایک وجہ مل گئی ہے کہ وہ روز ہی ہندوستان جو پاکستان کا دشمن اور ہاسٹائل ٹیریٹری ہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، اور ہندوستانی میڈیا ان سے اس کے حوالے سے سوالات پوچھتا ہے، پاکستان کے حوالے سے پریس کانفرنسز وہاں سے ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پاکستان کے فارن آفس نے کبھی بھی کنسیو نہیں کی ہوگی۔ یہ ایک نائٹ میئر ہے، ایک بہت ہی ڈراؤنا قسم کا خواب ہے جو مسلسل اس وقت چل رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹائمنگ اس کی اتنی عجیب و غریب ہو گئی۔ اب گزشتہ 24 گھنٹے میں افغان فارن منسٹر نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر بھی انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے، جس پہ پاکستان کے فارن آفس نے ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اور پاکستان کے فارن آفس نے کہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی کے اندر اور پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے۔ اگر ایک چیز یہ ہے تو دوسری طرف یہ نوٹ کریں کہ پاکستان فارن آفس نے اب افغان طالبان کی جو حکومت ہے اسے افغان انٹرم گورنمنٹ کہنا بھی آفیشیلی طور پہ بند کر دیا ہے۔ اب اسے صرف طالبان گورنمنٹ یا طالبان کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اب مولوی متقی جو ہیں، امیر خان متقی، وہ بات تو مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کی حکومت کے اندر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اشارہ ان کا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم اور چند عناصر ہی ہیں جو یہ ساری صورتحال خراب کر رہے ہیں، اور ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اور وہ ڈائلاگ جو ہے اس کو اب بہت سے ممالک ایمفسائز بھی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وہ اسرائیل فلائی کر رہے تھے جہاز میں، اس نے میڈییشن کی آفر کی۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ چین کا کنسرن بھی سامنے آیا ہے آفیشیلی طور پہ، چین اس میں ڈائلاگ پہ زور دے رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب، اس سے پہلے قطر، اس سے پہلے ایران اور روس جو ہے وہ سب ڈائلاگ کو ایمفسائز کر چکے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں ڈائلاگ کے بجائے مزید کانفرنٹیشن جو ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک دن پہلے میں نے ایک ڈنر آرگنائز کیا جس میں ایسے کم از کم 3 لوگ تھے جو امریکہ کی افغان پالیسی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کو معاملات کی بہت خبر ہے، اور بائی ورچو آف دیٹ تھنگ انہیں نہ صرف یو ایس افغانستان کا پتہ ہے، انہیں افغانستان پاکستان کی بھی ان کے پاس بہت سی انفارمیشن ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ افغان طالبان نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو حملہ کیا ہے، اس سے پاکستانی ملٹری جو ہے وہ بہت بری طرح سے اپسیٹ ہے، فور 2 ریزنس۔ فرسٹ آف آل تو پاکستان کا اپیرنٹلی نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے، فزیکل سٹرکچر کا بھی ہوا ہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے 23 لاس آف لائف تو خود انہوں نے ایڈمٹ کیے ہیں، اور ہندوستانی اور افغان سورسز یعنی افغان ملٹری کہتی ہے، ملٹری تو مجھے کہتے ہوئے بڑی عجیب لگتی ہے افغان طالبان کے لیے ٹرم، برل وہ کہتے ہیں کہ 58 پاکستانی جو ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں اس کے اندر، اور میرا خیال ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن بہرحال لاس آف لائف جو ہوا ہے اور جو اسٹرکچرل لاس ہوا ہے یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری جی ایچ کیو کا خیال ہے کہ افغان طالبان نے ایک ریڈ لائن کراس کی، کہ ایک انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے، بیکاز جب ہندوستان نے پاکستان کے اندر اپنی اسٹرائک کی تھی مرید کے اور بہاولپور اینڈ ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر اسٹرائک نہیں کی، انہوں نے دہشت گرد عناصر کے اوپر اسٹرائک کی ہے۔ جواباً ہم نے ہندوستان کی ایئر فورس پہ حملہ کیا، بیکاز ہم نے کہا کہ ہماری سوورینٹی بریچ ہوئی ہے، ہماری ایئر اسپیس بریچ ہوئی ہے، ہمارے اوپر حملہ کیا گیا۔
اب پاکستان نے جو حملہ کیا ہے کابل کے اندر وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کابل کے اوپر یا افغان طالبان پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے حملہ کیا ہے دہشت گرد عناصر کے اوپر، اور لیکن جواباً انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری سوورینٹی چونکہ بریچ ہوئی ہے، ایئر اسپیس بریچ ہوئی ہے، انہوں نے پاکستان کی فوج کی انسٹالیشنز اور بارڈر پوسٹ پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو لاجک تو مور اور لیس اسی قسم کی ہے، لیکن پاکستانی ملٹری کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے اور افغان طالبان نے ایک امپورٹنٹ ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اور آرمی جس کی فائر پاور افغان طالبان سے بہت زیادہ ہے، اور افغان طالبان ضرورت سے زیادہ بہادری کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو پاکستانی ملٹری بہت جلدی افغان طالبان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو ایک لہو لہان کرنے کے لیے اور ان کو ایک بلڈی نوز دینے کے لیے کوئی اور آپریشن جو ہے وہ کرے گی، اس کا بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف جب ایک ٹی وی پروگرام میں گئے تو انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت ایک وقتی طور پہ ایک پیس ہوا ہے بارڈر پہ، یہ ٹھہراؤ ہے، یہ بالکل انسٹیبل ہے اور بہت جلد ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف جو ہے ان کی اسیسمنٹ یا ان کی خبر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مین ویل افغان طالبان کیا کر رہے ہیں؟ وہ افغان طالبان جو ہیں وہ بالکل ایک کارٹونش کیریکٹر کے طور پر پورے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ آرکیسٹریٹڈ طریقے سے پاکستان کے خلاف مظاہرے کروا رہی ہے، جو کچھ بندوقیں ان کو مل گئی ہیں، جو چیزیں مل گئی ہیں اس کو، یا ان کو کوئی یونیفارم مل گیا ہے، اس کو جگہ جگہ پریڈ کیا جا رہا ہے۔ اب ایسی تصویریں، ایسی فوٹیج ایشو کی جا رہی ہے جس میں افغان فائٹرز جو ہیں طالبان کے، جن کے لمبے لمبے بال ہیں، جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، وہ سارے ان کو بار بار کنگریچولیشن کیا جا رہا ہے، اس کو میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک پاکستانی سولجر جو ہے، یہ بہت ہی افسوس، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی آبجیکشنبل صورتحال ہے، جہاں کوئی ایک پاکستانی سولجر کی فوٹیج جو ہے وہ افغان طالبان نے ایشو کی ہے سوشل میڈیا پہ، جس کو افغان طالبان اغوا کر کے لے گئے ہیں، جو افغان طالبان سے معافیا مانگ رہا ہے، ان کے پاؤں پڑ رہا ہے کہ مجھے آپ رہا کر دیں۔ انڈر دی جنیوا کنونشن آپ کسی بھی سولجر کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے اگر یہ واقعی ایک سولجر ہے، اور یہ اگر واقعی ایک سولجر ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت راولپنڈی میں اس کے حوالے سے کتنا زیادہ غیظ و غضب جو ہے وہ پایا جاتا ہوگا۔ افغان طالبان چونکہ ایک باقاعدہ سے کبھی اسٹیٹ تھے ہی نہیں، انہیں اپنی اور نہ ہی ان کی ملٹری کو میں ملٹری سمجھتا ہوں، انہیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ٹھیک طرح سے احساس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے تولو نیوز اور باقی افغان ذرائع نے یہ کہہ دیا ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹے میں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک نے، اس کے علاوہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے، دو اور پاکستان کے جنرلز نے افغانستان میں ایک ڈیلیگیشن کے طور پہ آنے کی کوشش کی۔ افغان حکومت سے انہوں نے ویزا مانگا، جو ویزا انہوں نے الگ الگ انڈیویجولی مانگا، اور وہ ویزا جو ہے وہ ڈینائی کر دیا گیا۔ اگر یہ سب کچھ ہے، اللہ کرے کہ یہ سچویشن یہیں پہ کوئی اس کا ڈائلاگ ہو جائے، بیکاز اگر اس کا کوئی حل نہ نکل سکا تو اس کی خاصی پاسبلٹی ہے کہ پاکستانی ملٹری جس کی فائر پاور 100 گنا زیادہ ہے افغان طالبان کے ساتھ، وہ افغان طالبان کی جو سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی روس آئے گا، نہ کوئی امریکہ آئے گا، نہ کوئی ہندوستان آئے گا افغان طالبان کو بچانے کے لیے۔ پاکستانی ملٹری ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کی پھینٹی لگائے گی جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ جو ساری گوریلا ٹیکٹکس کر رہے ہیں، ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا پاکستانی ملٹری کو، جس وقت انہوں نے ان کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، انہوں نے بارڈر پہ کر لیا اور اس کو اب وہ ایک بہت بہادری کے طور پہ دکھا رہے ہیں۔ اس قسم کی بہادری کا کوئی بہت زیادہ سکوپ ہے نہیں ہے پاک افغان بارڈر پہ، لیکن نیٹ افیکٹ اس کا کیا ہے؟ نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری آف کورس افغان طالبان کو بہت بری طرح سے بلیڈ کر سکتی ہے، لیکن پولیٹیکلی طور پہ پاکستان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ہندوستان کے فیور میں جاتی ہے۔ 25 برس کی جو پاکستانی اسٹرگل اور ڈپلومیسی تھی کہ افغانستان کے اندر کابل میں ہمیں ایک فرینڈلی گورنمنٹ چاہیے جو پرو انڈیا کم از کم نہ ہو، یہ انڈیا کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ 25 سال کی تمام اسٹرگل، تمام محنت جو ہے یہاں پہ ضائع ہو گئی۔ اب ہم کابل سے اگر پشاور آ جائیں، جہاں اب سے چند گھنٹے پہلے سلمان اخن راجہ نے اور خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، ان کے چیف جسٹس کے سامنے یا پشاور ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے ایک پٹیشن موو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ عدالت ہمیں پرمٹ کرے کہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے بجائے جو بابر سلیم سباتی اسپیکر ہیں، وہ اوتھ دیں یا اوتھ لیں نئے چیف منسٹر سے، سہیل آفریدی صاحب سے۔ وجہ یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک چیف منسٹر جو ہیں علی امین گنڈا پور ہیں۔ اب اس کا 1 بجے دن کے حساب سے اس کی سماعت ہونی تھی، میں ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ اس کی ہیئرنگ کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا، لیکن ساتھ ہی ذہن میں رکھیے کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان صاحب جو ہیں، جو ایک کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹر کے لیے، انہوں نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن موو کی ہے، جس میں انہوں نے 6 ریسپونڈنٹ بنائے ہیں، جس میں ایک ریسپونڈنٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی ہیں، ایک ریسپونڈنٹ اس کے اندر پشاور کے پی کی گورنمنٹ ہے، ایک ریسپونڈنٹ اس میں گورنر صاحب ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، ایک ریسپونڈنٹ اس میں بابر سلیم سواتی ہیں، ایک
ایک پتہ نہیں اس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ جو چناؤ ہوا ہے سہیل آفریدی کا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، الٹرا وائرز لا ہے، وہ کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے، بیکاز ابھی پچھلے چیف منسٹر کا جو ریزگنیشن ہے اسے گورنر نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی جو کر رہے ہیں وہ بالکل غیر قانونی ہے، لیکن ایک پھڈا پیدا کرنے کے لیے پھڈا پیدا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ اس کی بہت چانسز ہیں کہ اس قسم کی ایک پٹیشن جو ہے آ جائے گی۔ اس اسٹیج پہ سلمان اکرم راجہ ڈیفینیٹلی بہت فرسٹریٹڈ ہوں گے، بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل ایک سازش کی جا رہی ہے جس کا کوئی قانونی بیسس نہیں۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو یاد کرواؤں گا کہ جب سلمان اکرم راجہ کو مولانا فضل الرحمان سے بہت امیدیں تھیں، بیکاز اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کی بلیسنگ سے ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا بے وقوف نہ اپنے آپ کو پوز کرے کہ جو کچھ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی فیل نہیں ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کی تائید اور سپورٹ حاصل ہے، اور دونوں بھائی مل کے اس وقت جی ایچ کیو کے اور جرنیل صاحبان کے ٹول کے طور پہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ جس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اصول میں کھڑے ہو جائیں گے، جمہوریت کی خاطر کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ ناچیز یہاں سے بیٹھ کے کہتا تھا کہ مولانا صرف اور صرف سلمان اکرم راجہ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دغا کریں گے اور ان کو بیٹرے کریں گے۔ اس زمانے میں سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بہت مجھ سے ناراض تھے، بہت سے لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ معید پیرزادہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے مل گیا ہے، ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، جمہوریت کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا یہ صرف ایک ٹیکنیکل ایشو پہ ان کا مجھ سے جھگڑا تھا، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہی ہماری بیسٹ بیٹ ہیں فار دا فیوچر آف ڈیموکریسی۔ اب اور میرا اس وقت بھی استدلال یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ نئے نئے آئے ہیں پالیٹکس میں، اور میں بڑا پرانا پاپی ہوں اس کا، اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کبھی بھی کسی اصول اور جمہوریت کی خاطر کھڑے نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے، کوشش کیجیے کہ میرے یہ الفاظ سلمان اکرم راجہ صاحب تک پہنچ سکیں، اور انہیں احساس ہوگا کہ کم از کم اس سٹیج پہ میری پاکستانی پالیٹکس کی اور مولانا فضل الرحمان کے کیریکٹر کی انڈرسٹینڈنگ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بہتر تھی۔ اب تو ڈیفینیٹلی وہ اس کھیل کے پرانے پاپی بن چکے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔